अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0345281186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना सोते हैं ना ही सोना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुनासिब है, और वही रोज़ी और आमाल वगैरह के तराजू को पस्त बाला करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास रात का अमल दिन के अमल से पहले पहुंचाया जाता है और दिन का अमल रात के अमल से पहले पहुंचाया जाता है। इसका पर्दा नूर है। अगर अल्लाह ताला उस पर्दे को हटा ले तो उसकी मखलूक जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे उसके अनवारात से जल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादशाहों के बादशाह हैं, सारी कायनात के मालिक हैं, इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं, ज़िंदगी मौत के मालिक हैं, सेहत बीमारी के मालिक हैं, नफ़े नुकसान के मालिक हैं, और रब हैं, मालिक हैं मशरक़ों के मगरिबों के और आदमियों के, इंसानों के, जिन्नात के, हर चीज़ के मालिक हैं। रब ताला ने एक निज़ाम बनाया है। इस निज़ाम के मुताबिक जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फ़रहतें अता फरमाते हैं, सुकून अता फरमाते हैं। हालात कैसे भी हों उसको सब्र करना आता है, रब ताला से हर हाल में राज़ी रहना आता है। लेकिन जब बंदा रब ताला से दूर होता है तो फिर उस पर मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें जो आती हैं ये आजमाइश नहीं होती, ये अज़ाब होती हैं। जो रब ताला अपने बंदे को छोटी छोटी तकलीफ़ें इसलिए देते हैं कि बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मुझसे ताल्लुक़ जोड़ ले। जो इसकी ज़िंदगी का मकसद था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, वो इस मकसद को पूरा कर ले। लेकिन जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है तो नुकसान उठाता है। इसकी मिसाल यूँ समझें, एक दरख्त है, वो फल देने के लिए है, लेकिन जब वो अपने मकसद से हट जाता है, फल देना छोड़ देता है तो फिर वो जलाने के काम आता है। इसी तरह इंसान जब अपने मकसद को छोड़ देता है तो फिर इंसान तकलीफ़ों और मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। और जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं छोड़ता फिर वो जलाने के ही काम आता है। उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, चाहे मुसलमान हो कुछ वक्त के लिए जलाकर बाहर निकाला जाए, या काफिर है तो हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रब ताला के ताल्लुक़ के बगैर अगर मैं और आप समझते हैं कि हमारा रब ताला से ताल्लुक़ के बगैर मसला हल हो जाएगा, हम आमिलों को पैसे दें और वहाँ हमारे मसाइल को हल कर दें, तो ये ख़ाम ख्याली है, ये मुमकिन ही नहीं है। आज मैं बार बार मना कर रहा हूँ, आमिल हजरात को पैसे ना दें, आमिल हजरात के पीछे अपने वक्त और माल को और जान को ज़ाया ना करें, अपने ईमान की भी हिफाजत करें, अपने माल की भी हिफाजत करें। ये सारे लुटेरे बैठे हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए आपके मोहताज हैं। आपके पैसों से जिनका गुजारा होता है वो आपके मसाइल को हल कैसे कर सकते हैं? कैसी खाम ख्याली है। यूँ इसकी मिसाल तो यूँ ही समझ लीजिए, जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, उन्होंने कहा इसको किसने मारा? कभी उससे ही पूछ लो, वो जो बड़ा बैठा है। तो कहने लगे इब्राहीम तुम तो जानते हो ये सुनते बोलते नहीं। तो हमारी हालत भी यही है, हम जानते हैं ये आमिल हजरात कुछ नहीं कर सकते, ये तो खुद जो है मोहताज हैं, लेकिन कहते हैं नहीं जी वो वसीला भी तो होता है। तो भाई वसीला आमाल हैं, आमाल नबी इस्लाम के वो मुबारक आमाल हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اور صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اعمال اپنائے ہیں، وہ اعمال وسیلہ ہیں، عامل حضرات وسیلہ نہیں ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہماری بے فکری ہے اور ہماری اللہ رب العزت سے دوری ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے رب تعالیٰ سے تعلق کی بجائے اللہ کے غیر کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں اور بڑی مشقت اور فقر فاقہ ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، مجھ پہ کسی نے بندش کروا دی ہے۔ بھئی کسی نے بندش نہیں کروائی، تمہاری اپنی پیدا کی گئی بندش ہے جو اعمال کے سبب ہے یا رب تعالیٰ سے بے یقینی کے سبب ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں نے جو کورس شروع کروایا ہے، جو بندہ اس کورس کو کر لے اس کو نہ لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو مسائل کے حل کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر مسئلے میں رب تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، کورس کی ترتیب ابھی جو ہے وہ ویڈیو چلے گی کورس کی ترتیب کی، آپ اس ترتیب کو سن لیجئے۔ جو پہلے سن چکے ہیں وہ بھی دوبارہ سن لیں تاکہ کوئی کمی بیشی ہو تو وہ کمی بیشی نہ رہے۔ رب تعالیٰ اس کورس کی برکت سے الحمدللہ روزانہ مجھے میسج آ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کورس کو ضرور سنیے اور اس کے مطابق پھر وظیفہ کیجیے۔ کورس کی ڈیٹیل کے بعد انشاءاللہ وظیفہ بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، چینج یور لائف کورس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مسنون دعائیں اور مسنون اذکار شامل ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور یہ ڈسکرپشن ٹیب کھلتی کیسے ہے؟ میری جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں نیچے اس ویڈیو کا نام لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس نام پہ کلک کریں گے تو نیچے ایک پیج اوپن ہوگا، یہ ڈسکرپشن پیج ہے، اور اس میں اوپر میں نے ویڈیو کے متعلق ڈیٹیل لکھی ہے، اس ویڈیو کا فائدہ کیا ہے، اس ویڈیو کو کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نیچے یہ 2 لنک ہیں، اوپر لکھا ہے مسنون دعائیں، نیچے لکھا ہے مسنون اذکار، اور ان کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ اس سے مسنون دعائیں بھی اوپن کر سکتے ہیں، مسنون اذکار بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کورس کا چینج یور لائف کے سیشن پر مشتمل ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل پر جس میں 25 ویڈیوز ہیں، اور ہر ویڈیو میں صرف ایک بات ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس دن آپ نے 25 باتوں پر جو اس ویڈیو میں ان ویڈیوز میں بتائی گئی ہیں آپ نے عمل کر لیا، اس دن آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معزز سامعین، کو مشکل کام نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے جی گناہ چھوڑنا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، تو یہ بات سن لیجئے کہ 25واں نمبر گناہ چھوڑنا ہے، پہلے گناہ چھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ پہلے 24 کاموں کو کر لیجئے، آپ گناہوں کی طرف ابھی دھیان نہ دیں، صرف ان 24 کاموں کو آپ کر لیجئے، اور پھر دیکھیے 25واں کام اللہ رب العزت خود آپ سے کروا لیں گے۔ اس لیے چینج یور لائف کا یہ سیشن بہت ضروری ہے، اور یہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل میں، آپ ویڈیوز میں پلے لسٹ میں جا کے چینج یور لائف کے نام سے پلے لسٹ ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ وہ شرائط پر مشتمل ہے۔ شرائط میں پہلی چیز، آپ نماز عمل کے دوران بھی ویسے بھی بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری شرط، گناہوں سے خود کو بچانا، سودی کاروبار، یہ لاٹریاں وغیرہ اس طرح کے حرام سے تو بالکل بچنا کہ اس سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بے پردگی، فلمیں، گانے، ہر طرح کے ناجائز تعلقات، اس سب سے خود کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، نوافل کا اہتمام، نفل پڑھنا، نفل ظہر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد 2 نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان 3 نفلوں کے بعد آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ جو وظیفہ میرا مختصر سا اپلوڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط نوافل روزوں کا اہتمام ہے، جو مسنون ہیں۔ پیر کا دن اور جمعرات کا دن، یہ 2 روزے مسنون ہیں، ان کا اہتمام اگر کریں گے تو روزے کا اہتمام، یہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو آپ روزہ رکھ کر اللہ رب العزت سے سحری اور افطاری کے وقت اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کریں۔ اور چوتھا حصہ وہ وظیفے پر مشتمل ہے۔ جس دن آپ مسنون دعاؤں اور اذکار کا اہتمام، چینج یور لائف کا سیشن اور شرائط کا اہتمام کر لیں گے، اس دن آپ کے مسائل کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ ہر عمل کی مدت 1 دن ہے، صرف 1 دن۔ 1 دن میں اگر آپ 3 مرتبہ ظہر کے بعد جب نفل پڑھیں، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جب آپ نفل پڑھیں، تو ان 3 اوقات میں آپ اس عمل کو کیجئے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رہے، اگر آپ 3 دن میں عمل کرتے ہیں تو ظہر کے بعد اگر عمل کریں تو اگلے 2 دن بھی ظہر کے بعد ہی کریں۔ اس طرح جس نماز کے بعد بھی آپ عمل کریں، اگلے 2 دن بھی اسی نماز کے بعد آپ عمل کریں۔ اور آخری چیز اس میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کو عمل سے فائدہ ہو تو اسی کو کنٹینیو کریں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اگر فائدہ نہ ہو 3 دن کرنے سے یا 1 دن میں 3 مرتبہ کرنے سے، تو پھر آپ اس عمل کو کنٹینیو نہیں کریں گے بلکہ عمل کو چینج کریں گے۔
اگر آپ کو فائدہ ہو تو اسی عمل کو جاری رکھیں، اسی سے آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اگر بہتری نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو ملامت بھی کریں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور اس پہ پھر آپ توبہ کریں۔ اور نیا وظیفہ جو روزانہ اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ پھر نیا وظیفہ دیکھیں، اس وظیفے کو بھی اسی طرح ان چاروں چیزوں کو، شرائط کو اور مسنون دعا اور مسنون اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے، چینج یور لائف کے سیشن پر عمل کرتے ہوئے پھر اس وظیفہ کو کریں۔ اور پھر عرض کر دوں کہ وظیفہ آپ نے اگر دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے تو 1 دن کرنا ہے، اور اگر آپ نے کسی ایک نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے تو پھر اس کو 3 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ مختصراً یہ کہ اس عمل کو آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے تو یہ عمل مکمل ہوگا۔ آئیے عمل کی ڈیٹیل کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کرنا کس طرح ہے؟ معزز سامعین، آپ نے ترتیب سن لی، اس ترتیب کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے یا قاضی الحاجات اس کو 33 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا قاضی الحاجات اللہ رب العزت سے مانگنے کے ذرائع میں سے ہے، یا قاضی الحاجات آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع اور 3 مرتبہ آخر میں اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر پھر آپ نے یا قاضی الحاجات پڑھنا ہے، اور اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس طرح آپ نے 33 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 2 نفل پڑھنے کے بعد ظہر مغرب عشاء کے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ اس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے رب تعالیٰ سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کر لینی ہے، اور 3 وقت اس عمل کو کریں، اور 3 دن تک اس عمل کو کریں، اور کوشش کیجئے ان 3 دنوں کے اندر آپ کا رب تعالیٰ سے کسی حد تک تعلق جڑ جائے، کورس پر آپ نے کسی حد تک عمل کیا ہو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، اس کورس کی ترتیب کے بغیر مسائل حل ہونا، جو ہفتے میں حل ہو جانے اس کورس کی برکت سے، وہ سالوں میں جا کے حل ہوں گے، سالوں وظیفے کرنے پڑیں گے۔ اس لیے گزارش ہے، جو لوگ بھی اس کورس کو کرنا چاہیں وہ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ باقاعدہ میں یہ کورس کرواتا ہوں، روزانہ 100-200 بندوں کو، یہ کم از کم 50 سے زیادہ بندے تو روزانہ ہوتے ہیں جن کو یہ باقاعدہ کورس شروع کروایا جاتا ہے، اور اس کی ترتیب چل رہی ہے۔ اگر آپ بھی کروانا چاہیں تو آپ ہم سے اس کورس کو کروانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ گھر میں بیٹھے میڈیسن یوز کر رہا ہے، ایک بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ یہی وظیفے اور عمل میں فرق ہے۔ وظیفہ آپ خود کرتے ہیں، عمل میں آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، اور ہم آپ کو کورس کی باقاعدہ ترتیب بتاتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا نا، بعض لوگ وہ جیسے اب اسٹیٹس پہ گانے لگے ہوتے ہیں، تو میرا یہ کام ہوتا ہے ان کو ہر طرح کی، جس طرح ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے، میرا بھی یہ کام ہے کہ میں ان کو ہر طرح کے جتنے بھی یہ خلاف شرع کام ہیں ان سے ان کو بچاؤں۔ تو جس طرح بد پرہیزی سے مرض بڑھ جاتا ہے، اس طرح ان حرام کاموں سے بھی جو ہے وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب بد پرہیزی چھڑوائی جاتی ہے تو خود بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب میں اعمال کی طرف نگرانی رکھتا ہوں اور ان لوگوں کو حرام سے بچاتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بچ بھی جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ یہی عمل ہے، اور خود کرنا وظیفہ کہلاتا ہے۔ کسی کے ذریعے خود کرنا، لیکن کسی کے زیر نگرانی رہ کے کرنا، اس کو عمل کہہ لیجئے۔ لیکن کسی سے کروانا، سر میں درد آپ کے کسی کو دوائی کھلانا، یہ بے وقوفی ہے۔ میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا۔ آج کل کے دور میں جہاں کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہے ہی نہیں، ہیں اللہ والے علماء ہیں، اللہ والے عامل ہیں جو واقعی کسی کا احساس کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ دوسری بات یہ، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ انہی میں سے ہے؟ تیسری بات یہ کہ وہ بھی تو اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ تو آپ دوسروں سے کہنے کی بجائے براہ راست اللہ رب العزت سے رابطہ کریں، اور یہی میرے کورس کا مقصد ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق بن جائے۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔